नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हिदायत सिस्टर के प्लेटफॉर्म से आप सबको वेलकम, अहलन व सहलन व मरहबा। आप सबको जैसे पता है कि हमारा मैनेजमेंट्स का जो वीक पूरा मंथ है अक्टूबर का वो चल रहा है, और अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी बहुत ही स्पेशल गेस्ट स्पीकर को इनवाइट किया है, आयशा इकबाल, जिनका नाम भी मेरे से मिलता है। हमारी बहुत ही सीनियर, बहुत ही हमारी फेवरेट ट्रेनर हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी स्पीकर का, और इंट्रोडक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ट्रेनर का जब नो हाउ होता है तो आपको बात की अहमियत और बैकग्राउंड और बहुत सी चीज़ें जो हमारी समझ में आनी चाहिए उस पे बहुत ज़्यादा हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सी चीज़ों में बढ़ती है। तो हमारा यही मकसद है कि हम टाइम मैनेजमेंट जो आज सीखें अपनी ट्रेनर से, इंशाल्लाह उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनसे खूब फ़ायदा उठाएं, हमारी ज़िंदगियों में हमें टाइम मैनेज करना आए, और हर लिहाज से हम दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद बने और ये इल्म हम आगे भी ट्रांसफ़र करें। Aisha Iqbal, she's a founder and lead trainer in advanced consultancy. She's also program leader, professional development for CIE teachers training program. She's also ECE trainer at Oxford University Press, mashallah, and founder and CEO, Faiz-e-Aam Welfare Trust. Also founder and director, Mount Hira Charity School, and former manager training and evaluation in Al Huda International School, and former head academics and तरबिया in ACS. I would like to invite her, और मैं उनको अब माइक देती हूँ कि वो अपना सेशन कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी आयशा बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आयशा, मुझे इनवाइट करने का। इतने खूबसूरत महफिल में इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे हैं। जिस तरह से मुझे सबा ने भी बताया कि मुख्तलिफ तरह के लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो इल्म हासिल करने का एक शौक रखा है, अल्लाह ताला इसको जारी रखे। और ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जिनके ऊपर आपसे बात की जा रही है, ये कहने को तो आपको लगता होगा कि दिस इज ओनली अ टॉपिक, बट दीज आर लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स। इन में आप इन टॉपिक्स के अंदर जो आप बातें सीखेंगे, अगर वाकई उनको दिलनशीन कर लें, अगर उन्हें वाकई आप अपने अंदर जज्ब कर लें, तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ्स जो है वो बहुत हद तक बेहतर बन सकती हैं, और हमारी लाइफ्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकती हैं। हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपने मिशन में, अपने विजन में, और जो गोल्स भी हमने अपने लिए डिफाइन किए हुए। तो आज मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला है, टाइम मैनेजमेंट। तो जो थोड़ा बहुत आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, तो बाज़ औक़ात लगता है कि ये कैसे हर सारे काम मैनेज हो सकते हैं ना। अ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मेंशन नहीं है, वो ये कि आई एम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, और जो तीनों मेरे बच्चे हैं, एक 20s में है, एक टीनेजर है, और एक टॉडलर है। तो हर तरह के बच्चे का ख़्याल रखना, फिर ज़ाहिर है घर एक औरत का जो असल मकाम है और जो उसकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेन हमारा एक कैरेक्टर होता है एक औरत का, उसका घर उसको संभालना होता है, तो वो भी साथ-साथ चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ा-सा हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक अंदाज़ा होना ज़रूरी है कि हम किस तरह एक वर्क लाइफ बैलेंस कर सकें, किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकें, और ना सिर्फ अपने घरों को बेहतरीन तरीके से चलाएं, बल्कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हम सोसाइटी के लिए जिस तरह से प्रोडक्टिव बन सकते हैं, तो वो भी हम ज़रूर उन स्किल्स को इस्तेमाल करें। नेक्स्ट करिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम 2-4 बातें सीखेंगे। मिसाल के तौर पे हम क्यों टाइम को मैनेज करें, और फिर ये कि टाइम वेस्टर्स हमारे क्या हैं,
ظاہر ٹائم کو مینج کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کا علاج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں پتا ہو. تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ایسا کیا کبھی کبھی کبھار کچھ مسئلہ آ جاتا ہے یا کیا ہمارے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ٹائم ویسٹرز بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا ٹائم صحیح سے یوٹیلائز نہیں ہو پاتا. پھر آپ دیکھیں کہ جو ان افیکٹو ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی کیا ریزن بن جاتی ہے ہماری لائف میں. اینڈ لاسٹلی ہم کچھ ٹپس سیکھیں گے افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کی. آپ دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم مطلب وقت، اور مینجمنٹ کا مطلب اس کا صحیح استعمال، یا اس کو کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے اپنے ٹائم کو لے کے چلیں کہ ہم ایک بہتر سے بہتر لائف گزار سکیں. تو ٹائم مینجمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو آپ ذرا بتائیں پہلے تو کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ہے کیا چیز؟ ٹائم کیا ہے؟ اگر ٹائم یا وقت کا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ یہ وقت کیا چیز ہے؟ مثلاً میرے ذہن میں جو پہلی تھاٹ آتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری عمر. یعنی میری عمر جو ہے وہ میرا وقت ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری عمر آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. بٹ دیر آر سو مینی ڈیفینیشنز، اتنی کوٹیشنز ہیں ٹائم کے بارے میں، اتنی پرووربس بنے ہوئے ہیں ٹائم کے بارے میں. تو کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آئے تو وہ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. جو گزر جائے وہ ٹائم ہے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. The moments that slip and never come back. کیا بات ہے، صحیح ہے، بالکل بالکل. تو ماشاءاللہ سے اتنا کچھ آپ لوگوں نے کہہ دیا. وہی کچھ تقریباً اس سلائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں جو ہماری زندگی میں جو مہینے گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، گھنٹے گزرتے ہیں، منٹ گزرتے ہیں، ایون جو سیکنڈز گزرتے ہیں. اور کبھی آپ نے سنا ہوگا فریکشن آف سیکنڈ سے میں ایک ایکسیڈنٹ سے بچ گئی. تو یعنی کہ آدھا سیکنڈ بھی گزرتا تو میری گاڑی ہٹ کر جاتی. تو یہ جو فریکشن آف سیکنڈ ہے وہ بھی ہمارا ایک طرح کا وقت ہی ہوتا ہے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ وقت ایک امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمیں ایک گفٹ ہے، اور اس گفٹ کو ہم نے بہتر سے بہتر استعمال کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. اگر اس کو ہم نے صحیح سے ہینڈل نہیں کیا تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہم سٹریسفل ہو جاتے ہیں، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ صبح سے ایک چیز ڈیلے کرتے جائیں اور ایک ہمارا بعض اوقات ہم پروکریسٹینیشن میں چلے جاتے ہیں، لیزینس میں چلے جاتے ہیں، سہل پسندی میں آ جاتے ہیں، اور جب ہمارا وقت بہت زیادہ گزر جاتا ہے تو اچانک پھر ہمیں سٹریس شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا اور یہ بھی نہیں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے سٹریس بہت ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ٹائم اور ٹائڈ یہ ایک پروورب ہے کہ گزری ہوئی لہر اور گزرا ہوا ٹائم کبھی واپس نہیں آ جاتا. جب وہ چلا جاتا ہے تو بس وہ چلا جاتا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، اور اس کو آپ گین بیک نہیں کر سکتے نا کہ میں کہوں کہ او ہو کل جو میں نے ٹائم اتنا سارا ویسٹ کر دیا، چلو آج مجھے مل جائے تو میں اسے یوٹیلائز کر کے کچھ بہتر کام کر سکوں. نیکسٹ کیجیے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹائم فائنائٹ ہے، یعنی ختم ہونے والی چیز ہے، اور ہم سب کو 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں. جیسے کہ ابھی کسی نے کہا کہ ٹائم از منی، تو واقعی جو وقت ہے نا کسی شخص کا وہ اس کے لیے میں تو کہتی ہوں منی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب منی مثال کے طور پہ جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو جائے تو آپ اسے واپس گین بیک کر سکتے ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت آپ واپس گین بیک نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنا بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو. آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کچھ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں، بڑا وہ قیمتی وقت ہوتا ہے. اسی طرح اپنے کسی لوڈ ون کے ساتھ آپ کچھ وقت گزارتے ہیں، آپ کا بچہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، یا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، آپ اپنے فیوریٹ کام میں کوئی یا آپ فیوریٹ چیز اپنی کوئی کر رہے ہیں نا، تو اس میں جو وقت گزرتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے، لیکن وہ چلا بھی جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایک سا بھی نہیں رہتا. تو ٹائم سے نہ ہم پیچھا چھڑا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو بعد کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کہ آج تو میرا دل نہیں چاہ رہا بہت کام کرنے کا تو چلو میں بعد کے لیے اس ٹائم کو رکھ لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. بہت جلد ایسا ہوگا کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ہمیں اس وقت کا حساب بھی دینا ہوگا.
اور جو وقت گزر گیا، اب آج ہم سوچیں کہ بھائی ہمیں تو اپنے وقت کا حساب دینا ہے، تو ہمارا تو کچھ وقت ضائع ہو گیا ہے لائف میں، تو جو چلا گیا وہ چلا گیا. اب ہم نے اس کے اوپر بیٹھ کر اس پہ غم منانے میں وقت ضائع نہیں کرنا، پھر اور وقت ضائع نہیں کرنا ضائع کیے ہوئے وقت پہ، بلکہ ہم نے اپنا آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانا ہے. انشاءاللہ اس کلاس کے بعد جو بھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے اس میں ہم نے اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنا ہے. نیکسٹ، تو پھر ٹائم کو مینج کیوں کریں؟ ٹائم تو پتہ لگ گیا کیا چیز ہے، اور جو ہم نے ڈیفینیشنز دیکھی، کوٹیشنز، پرووربس دیکھے ٹائم کے بارے میں، تو ہم کو پتہ لگا کہ ٹائم کو تو مینج کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ بتائیں کیوں ضروری ہے، ٹائم کو کیوں مینج کیا جائے؟ آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور آپ زبانی بول بھی سکتے ہیں. میم بیکاز ٹائم جب ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کو واپس لا نہیں سکتے، اور اس مومنٹ کے اندر جو آپ نے کرنا تھا وہ دوبارہ کر نہیں سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ اگلے دن اگر آپ بزی ہوں تو وہ پرانی چیز جو آپ نے پرانا ٹائم ویسٹ کیا، اگر آپ اس میں کام کر سکتے تھے، جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے دین یو آلسو ریئلائز کہ وہ ٹائم اب واپس نہیں آ سکتا. سو یو ہیو تو وہ کام ڈیلے ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بتائیے اگر ٹائم مینج نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ایکچولی میرا خیال ہے کہ ہر کوئی ملٹیپل رسپانسبلٹیز میں بندھا ہوا ہے. ریلیجیس ہوں رسپانسبلٹی، فیملی رسپانسبلٹیز، پروفیشنل رسپانسبلٹیز. تو ٹائم ہوں مینجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر ہماری کوئی بھی رسپانسبلٹی صحیح سے فلفل نہیں ہوگی، اور ہم بہت کچھ مس کر دیں گے یا لوز کر دیں گے. بالکل، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہم خوش رہیں گے؟ نہیں، خوش بھی نہیں رہیں گے اور اپنے گولز بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. کیا اس کے نتیجے میں ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے خوش رہ سکیں گے؟ نہیں. بالکل ایسے ہی بات ہے. تو آخر ٹائم کو مینج کیوں کیا جائے؟ آپ دیکھیں کہ جتنا آپ مینج ٹائم کے ساتھ چلتے ہیں آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، آپ کی ایفیشنسی بڑھتی ہے. اچھا، جب ہم ایفیشنٹلی کام کرتے ہیں نا، مثلا وقت پہ ہم نے نماز پڑھی، ایک ہوتا ہے ڈیلے کر کے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے وقت پہ نماز پڑھنا، اس کی جو خوشی ہوتی ہے، آپ کے ذہن پہ جو اچھا اثر پڑتا ہے، پھر آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ جو آپ کے دوسروں کی کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، اگر آپ وقت پہ ان کو ادا کر دیتے ہو، یا آپ کی کوئی بزنس یا آپ کی کوئی پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، یا آپ کی جو ریلیجیس ذمہ داریاں ہیں، جب آپ ان کو وقت پہ ادا کرتے رہتے ہو، وقت کو ضائع نہیں کرتے، تو آپ کو می ٹائم بھی مل جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ پھر آپ کو اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے، یا آپ کو اپنی عبادات کرنے کے لیے، اپنے ذکر اذکار کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے. تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر رہتی ہے اور فزیکل ہیلتھ بھی. اچھا، جب یہ سب ہو جاتا ہے، جب آپ بہت کچھ اچیو کرتے ہو ایک دن میں، تو آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، آپ کا اسٹریس لیول بھی کم ہو جاتا ہے. اور جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو پھر آپ کے ریلیشن شپس بھی اچھے ہوتے ہیں، آپ بچوں پہ بھی نہیں چیختے، آپ شوہر سے بھی نہیں ناراض ہوتے، آپ ماں باپ سے بھی بری طریقے سے بات نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا؟ جب انسان بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتا ہے، بڑا اس نے کام کرنے ہوتے ہیں، آپ کے گھر مہمان ہی آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک عجیب بیڈ موڈ میں چلے جاتے ہو. لیکن اگر ٹائم سے ہر چیز مینج ہوئی بھی ہوتی ہے تو پھر آپ کے ریلیشن شپس بھی بہتر رہتے ہیں، آپ پروفیشنلی بھی بہتر پرفارم کر سکتے ہو. آپ کو جو ڈیڈ لائنز دی جاتی ہیں آپ کے باس کی طرف سے، آپ کے کسی بھی ہیڈ کی طرف سے، آپ ان کو بہتر طریقے سے میٹ کر سکتے ہو. اور اگر آپ کسی ایسے ادارے میں کام کر رہے ہو جو کہ بزنس کا ادارہ ہے، تو اس میں پروفٹ بڑھتا ہے. کیونکہ آپ اپنے ریسورسز کو بہتر طریقے سے، آپ ہیومن ریسورسز کو بھی بہتر استعمال کر سکتے ہو، نان ہیومن ریسورسز کو بھی آپ بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہو، بیکاز یو ہیو ٹائم ٹو تھنک اینڈ پلان اینڈ دین ڈو یور ورک. آپ اپنا بہتر ورک لائف بیلنس بناتے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آفس میں جا کے اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ پھر اپنا آفس کا کام اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، اور ان کی جو لائف ہے، جسے ہم کہیں گے نا، جو ان کے ریلیشن شپس ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں. یا اب اپنے گھر سے اتنی دیر سے نکلتے ہیں کہ آفس میں جا کے پھر ایک بھگدڑی مچی ہوئی ہوتی ہے. تو دیر ہیز ٹو بی اے ورک لائف بیلنس، اور جو شخص اس بیلنس کو حاصل کر لے وہ پھر دنیاوی طور پہ ایک بہت سکسیسفل انسان جانا جاتا ہے. اور جو اوور آل اپنی لائف کو مینج کر لے، اس کا ٹائم کو مینج کر لے، ظاہر ہے وہ آخرت کی تیاری بھی اپنی بہتر طریقے سے کر سکے گا. نیکسٹ دکھائیے گا. آپ دیکھیں جو نیکسٹ سلائیڈ ہے، یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے. اس میں 1 2 3 4 5 6 اسٹیجز دکھائی ہوئی ہیں ہماری لائف کی، اور ہم سب ان اسٹیجز سے گزرتے ہیں. بہت سے لوگ
جو ہے وہ پہلی سٹیج پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے دوسری تیسری سٹیج تک جاتے ہیں، اور بہت سے آخری سٹیج تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہم میں سے بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ دوسری سٹیج پہ ہوں گے، کچھ تیسری پہ ہوں گے، کچھ چوتھی پہ ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بس یہی چند سٹیجز ہیں جو ہماری لائف کی ہیں۔ اگر ان کو بھی ہم نے ٹھیک سے نہیں استعمال کیا، پروڈکٹیولی استعمال نہیں کیا، تو بہت جلد ہمارا یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم اس دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اور آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نیکسٹ چلیے گا۔ ہمیں یہ بات ریئلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہر لمحہ جو ہماری زندگی میں گزر رہا ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے۔ ہم اس اپرچونٹی کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، ایک ہمارے پاس چانس ہے بہتر انسان بننے کا، اپنی لائف کو بہتر بنانے کا، اپنی آفٹر لائف کو بہتر بنانے کا۔ یا تو ہم اسے یوز کرتے ہیں یا ہم اسے ابیوز کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور بہت جلد ہمیں یہ احساس ہوگا کہ بس اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے وہ آیات پڑھ رکھی ہوں گی قرآن میں جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں کہتے ہیں کہ کاش ہمیں واپس جانے کا ایک دفعہ اور واپس جانے کا ٹائم مل جائے نا، تو پھر وہ ٹائم واپس نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب نے ایک دن روز جزا کو فیس کرنا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان اس دن حسرت کرے گا، ہر انسان اس دن حسرت کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے کیا وہ بھی حسرت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ بھی حسرت کریں گے کہ وہ جو تھوڑا سا وقت ہمارا ضائع ہو گیا، کاش ان کو بھی ہم اچھے اعمال میں لگا دیتے اور آج ہمارا رزلٹ جو ہے وہ بہتر نکلتا۔ تو دا ڈے آف ریگریٹ کہا گیا ہے قیامت کو، کہ اس دن تو ہم سب ہی ایک طرح سے حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش اس سے بہتر زندگی گزار لیتے، اس سے زیادہ ٹائم کو بہتر مینج کر لیتے۔ نیکسٹ کریے گا۔ آپ دیکھیں قرآن میں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم زمین پر کتنا عرصہ رہے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہ شاید ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ یعنی اس دن ہمیں یہ دنیا کا جو وقت ہے نا یہ بہت ہی تھوڑا نظر آ رہا ہوگا۔ آج تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم ویسٹ کرتے جائیں، بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑا وقت ہے میرے پاس۔ ایگزامز کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے تو آخری دن تک ہم کہتے ہیں ابھی تو بڑا وقت ہے، اور آخری دن پھر ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے پاس بہت وقت نہیں ہے، اس کو جتنا ہم استعمال جلدی کر لیں اور جتنا اچھی طریقے سے کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ نیکسٹ کیجیے گا۔ جو ویلیو ہے نا ٹائم کی، جس طرح ہم کہتے ہیں جو پیسے کی ویلیو ہے، تو پیسے کی تو کیا ویلیو ہے، ٹائم کی جو ویلیو ہے نا وہ واقعی بہت زیادہ ہے۔ امام راضی کی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے اس بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو وقت کی ویلیو ہے نا، وقت کی جو امپورٹنس ہے، وقت کی جو اہمیت ہے، اس کو میں نے اس آدمی سے سیکھا جو بازار میں برف بیچ رہا تھا، برف فروش تھا، برف بیچ رہا تھا، اور ہر جانے والے سے کہہ رہا تھا کہ اس کا سرمایہ لے لو، اس پہ رحم کرو، شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہوا جاتا ہے، ہاں میلٹ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اس کا سرمایہ کیا تھا برف فروش کا؟ اس کی برف۔ اور برف کبھی رکتی ہے میلٹ ہونے سے؟ بتائیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برف کہیں باہر رکھی ہوئی ہو اور وہ نہ پگھلے؟ نہیں ایسا کبھی نہیں نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارا ٹائم، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ٹائم رک جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ تھوڑی 5 منٹ بس رک جاؤں میں، تو آپ تو رک جاتے ہو لیکن وقت نہیں رکتا، وقت چلتا رہتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے اس وقت کی کیونکہ یہ نکلا چلا جا رہا ہے۔ نیکسٹ کیجیے گا۔ بیسیکلی سورۃ العصر کا اس میں ہمیں اینڈ میں خلاصہ ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے ہم کو کہا کہ بے شک ہر انسان نقصان میں ہے، کوئی ایک یا دو نہیں بلکہ سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے یہ 4 کام کیے۔ بھلا کون سے 4 کام؟ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی، صحیح بات کی تلقین کی، جس سے ہم ڈرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، لیٹس مائنڈ آور اون بزنس،
کسی کو کیا ہم کہیں اچھی بات نہیں، ضرور آپ دوسرے کو اچھی بات بتائیں، ہاں لیکن اچھے طریقے سے۔ اور چوتھا کیا؟ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جب آپ کسی بھی اچھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو تو مشکلات تو آتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کہتے ہیں نا کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ کانٹوں سے بکھرا ہوا ہے، آپ جنت تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو بڑے چیلنجز آئیں گے آپ کو، تو خود بھی اس پہ صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے، تاکہ ہم سب مل کے ایک ساتھ اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں، وہ اپنے ٹائم کا بہت زبردست استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ 3 ایگزامپلز اس سلائیڈ میں ہم نے مینشن کی ہیں۔ ابن الجوزی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 کتابیں لکھی۔ آپ سوچو کیا انہوں نے اپنے وقت کو استعمال کیا ہوگا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی۔ تو جب ایک انسان اتنا کام کر سکتا ہے تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، کچھ اس کے قریب قریب تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابن جریر طبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 28 پیجز ضرور لکھا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا ایک سنگل مومنٹ بھی ضائع نہ کروں۔ ایک یعنی کہ یعنی ان کا جو پوری جو زندگی تھی وہ ایک مقصد کے تحت گزر رہی تھی، اور وہ اسی کے لیے اپنی ساری زندگی، اپنا ہر دن گزارتے تھے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ میں تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا سوری فیل کرتا ہوں جو بس کھیلتے رہتے ہیں، امیوزمنٹ میں، خوش گپیوں میں بزی ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کسی بھی مقصد بلا مقصد ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، یا جا کر بازاروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آتے جاتے کو گھورنے لگ جاتے ہیں، اور جو وہ ہے نا کہ زمانے کا جو اتار چڑھاؤ ہے، جو پالیٹکس ہے، جو بزنس ہے، بس اسی پہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو ایسے لوگوں کے لیے سوری فیل کرتا ہوں کہ یہ اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں اور کس طرح سے ایکچولی اس کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ، ایک اور امپورٹنٹ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے۔ ابن عباس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے یہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ تو کیا ہم سب تیار ہیں ان 5 سوالوں کے لیے؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سے یہ 5 سوال کیے جائیں گے۔ کیا؟ کہ عمر کہاں گزاری؟ آپ دیکھیں سب سے پہلا سوال وقت کے بارے میں ہی کیا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، کن کاموں میں گزار دی، پھر علم کون سا حاصل کیا، اور پھر اس کو استعمال بھی کیا کہ نہیں، یا اس کو بس حاصل کر کے بیٹھ گئے۔ کیونکہ علم کا حق ہوتا ہے نا کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے، اسے دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ پھر جو ویلتھ ہے، جو پیسہ ہے، وہ کہاں سے حاصل کیا، اور پھر کن چیزوں پہ ان کو خرچ کیا۔ اور آپ دیکھیں 5واں سوال پھر وقت کے بارے میں، اور وقت بھی کون سا؟ انسان کا پرائم ٹائم، سب سے بہترین وقت جو انسان اس دنیا میں گزارتا ہے وہ ہے اس کی جوانی۔ تو ماشاءاللہ جب تک ہاتھ پیر آنکھیں ناک کان کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جوان ہیں۔ یعنی جوانی صرف یہ نہیں ہے کہ ٹین ایجرز یا 20s یا 30s یا 40s، جب تک انسان کے ہاتھ پیر صحیح سلامت کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمت ہے، وہ آگے بڑھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس وقت تک وہ جوان ہے۔ اور اس جوانی کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہوگا کہ آپ نے یہ جوانی کہاں گزاری، کیونکہ موسٹلی لوگ جوانی میں وقت ضائع کرتے ہیں، سونے میں گزار دیتے ہیں، کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، اور ادھر ادھر کی فضول لغویات میں گزار دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کے بارے میں تو خاص طور پہ سوال کیا جائے گا، تو کیا ہم تیار ہیں ان سوالوں کے لیے؟ آگے چلیے۔ اور پھر اس دنیا میں جس چیز کا ہم نے سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ ہے ہماری نمازیں۔ ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز اس کے وقت پر، prayers at their stipulated times، یعنی نماز کو وقت پہ ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سورہ نساء میں بھی آتا ہے نا کہ
یعنی جو آیت آتی ہے indeed prayer is prescribed for the believers at fixed times. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے دن کی نمازیں جو ہیں وہ پورا دن ہم لیزلی جو ہے وہ بس بیٹھے رہیں لیٹے رہیں ادھر ادھر خوش گپیوں میں مصروف رہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی 5 نمازیں پڑھ لیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے ہماری ٹریننگ کے لیے دن کے مختلف اوقات میں ہم کو نماز کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا کہ بس اللہ اکبر کی آواز آئے آپ نے کوئکلی اٹھنا ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے اور اپنی نماز ادا کرنی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ٹریننگ ہے کہ ہم نے صرف بیٹھے اور لیٹے اور وقت ضائع کرتے نہیں رہنا. نیکسٹ چلیں. اب ہمیں اتنا احساس ہو گیا کہ بھائی ٹائم کو ہم نے بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب تک انسان کو اپنی بیماری نہیں پتہ لگتی وہ اس کا علاج نہیں کر پاتا ہے نا. ہم ڈاکٹر کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح ڈائگنوسس کرے کہ بھائی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور پھر اس ڈائگنوسس کے مطابق ہم کو دوا دے. تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں ڈائگنوسس کہ ایکچوئل ہماری لائف میں وہ کون سی چیزیں جو ٹائم ویسٹرز ہیں. تو میں تو چاہتی تھی میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں عموماً لوگوں کے ٹائم ویسٹرز کیا ہوتے ہیں. 2-3 مجھے جواب دے دیں. عموماً لوگ کن چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹیلی آج فون، سوشل میڈیا. موبائل اوکے فون پہ فونز پہ ٹھیک ہے. ونڈو اور شاپنگ. بتائیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ بس جاتے ہیں صرف بازار میں دیکھن دکھائی کے لیے بس جا کے ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ آج کل کیا دشمن کی فیشن تو چل رہا ہے جبکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں خریدنا گھر ہوتا. کے کام ہے. جی گھر کے کام کوکنگ سوری. میں. ہاں گھر کے ٹو مچ گھر کے کاموں میں ہی صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں صبح شام صفائی ہوتی ہے. یعنی صبح بھی صفائی ہوتی ہے پھر شام کو بھی صفائی ہوتی ہے. تو اس کا یعنی کیا مقصد ہے؟ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی بات ہے اور روزانہ آپ کو اپنی چیزوں کو ڈی کلٹر کرنا چاہیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ آپ اسی میں پڑے رہے نا. وہ آپ نے سنا ہوگا کسی سے ایک OCD کا مرض ہوتا ہے کہ بس ہر وقت چیزوں کو صاف کرتے رہنا. تو اس سے ہمیں ضرور بچنے کی ضرورت ہے. یعنی ہر چیز میں ماڈریشن بہتر ہے. اب دیکھیں اس میں کچھ ٹائم ویسٹرز لکھے ہوئے. مثلا کسی نے کھانے پہ بلایا دعوت پہ بلایا یا آپ کے گھر کوئی کھانے کے لیے آیا کوئی مہمان آیا. اب آپ لوگ بیٹھے گھنٹوں لوگوں کے بارے میں بات کریں وہ تم نے دیکھا ہے اس نے کیا پہنا تھا اور یہ کیسے بولتی ہے اور یہ کیسے چلتی ہے. ایک تو یہ گناہ ہے اور دوسرا یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. یا دوسرے یوز لیس چیزیں یعنی ایک ہی بار ڈسکس ہو جا رہی ہے آج کل پانی کی کتنی کمی ہے آج کل بجلی کتنی بار جاتی ہے. بھائی آپ کتنی بار رو گے ان چیزوں کے لیے نا. یعنی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے پازیٹیو چیزوں میں اپنا دماغ لگانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہماری زندگی میں جو نیگیٹیوٹیز چل رہی ہیں ہم انہی پہ بات کرتے رہیں. پھر آپ دیکھیں کہ چائے پی رہے ہیں تو بس بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں اور جی چائے کا کپ لے کے بیٹھے ہوئے اور پیے جا رہے ہیں. جب میں اسکول میں کام کرتی تھی ہم کو چائے پینے کے لیے صرف 5 منٹ ملتے تھے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جب ہمارا الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول جب شروع ہوا تھا بالکل. تو ہم 2-3 لوگ تھے کچھ اسی طرح 20-30 بچے تھے اور ہم اتنی محنت کرتے تھے صبح سے لے کے 5 بجے تک اور بیچ میں ہم چائے کا ٹائم صرف 5 منٹ ہم نے رکھا تھا. کیونکہ جب آپ اور میں کیونکہ میں چائے کی بہت رسیاں ہوں تو میں نے سوال بھی کیا تھا 5 منٹ میں کیسے ہم چائے ختم کریں گے. تو نے کہا بس آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس بہت کام ہے ابھی کرنے کو. اور واقعی ہم نے پھر 5 منٹ میں ختم کرنا شروع کر دیا. ایک میں نے شکاگو میں کانفرنس اٹینڈ کی تھی منا کی مسلم یوتھ آف نارتھ امریکہ. تو اس میں جو ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تو پانی کی بھی کمی تھی اور ہم ایسے ایک یعنی کہ ایک جنگلاتی جگہ تھی نا جہاں پہ کیمپس لگا کے اور پھر وہاں پہ یہ ہماری اسلامک ٹریننگ ہو رہی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ جو لڑکی جو ہے وہ نہانے کے لیے 3 منٹ سے زیادہ لگائے تو اس کو پھر کوئی پنشمنٹ دی جاتی اس کے سارے گروپ کو پنشمنٹ دی جاتی تھی. تو آپ بلیو کریں کہ ہم جو 5-5 10-10 اور بعض اوقات 15-15 منٹ یا اس سے بھی زیادہ لگا دیتے نہانے دھونے میں ہم 3 منٹ میں نہا کے نکلتے تھے. تو کرنے کو کہتے ہیں ورک اسپریڈز ان دا ٹائم گیون ٹو اٹ. تو کرنے کو ہم تھوڑے وقت میں بھی وہی کام کر سکتے ہیں جو ہم بہت زیادہ وقت لگا کے کرتے ہیں. تو unnecessary تو جو
چائے کا کپ ہے وہ بھی جلدی پیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کے کوئی بہتر کام کیا جا سکتا ہے. پھر پورا پورا دن جناب بیوٹی سلون میں گزار دینا، کوئی ہماری چیز گم گئی یا گر گئی یا ٹوٹ گئی، اب اس کا آپ بیٹھ کر ماتم کرو اور اس کا بیٹھ کے آپ کیا کہتے ہیں کہ بہت دیر تک اس کا غم مناتے رہو، تو یہ بھی ٹائم ویسٹنگ میں آ جاتا ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے چینل سوئچ کرتے رہو. اب تو جیسے انہوں نے کہا کہ موبائل فونز ہیں، آپ اس کو اوپر نیچے آپ کلکس ہی کرتے رہتے ہیں اور اس کو آگے پیچھے لے جاتے رہتے ہیں. ویڈیو گیمز، بہت سے بچوں کی خاص طور پہ عادت ہوتی ہے کہ کمپیوٹر یا موبائل پہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنا. نیکسٹ کیجیے گا. اسی طرح پولیٹیکل نیوز دیکھنا، ایسے چینلز ہیں ہمارے جس کے اوپر فضول کے ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں اور اتنی بد اخلاقی کے ساتھ لوگ آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، بس ان کو بیٹھ کے دیکھتے رہنا اور اپنا خون کھولاتے رہنا. ونڈو شاپنگ ابھی کسی نے مینشن کیا. پھر بہت زیادہ ٹائم سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس پہ لگانا، انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ اس طرح کے جو جگہ ہیں. پھر اس طرح واٹس ایپ ٹیکسٹنگ پہ بہت زیادہ وقت لگانا، اتنے گروپس میں شامل، اس ہر گروپ کی ہر میسج پڑھنا، اس پہ کامنٹ کرنا. یعنی یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ پہلے تو تھیں بھی نہیں نا، تو اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے. اس سے بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیٹ سوشل ایوننگز، مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں یا کسی پارٹی کسی دعوت میں بھی جائیں، کہیں سیلیبریشن ہو اور وہاں کھانا ہو جائے تو اٹھ کے گھر آ جائیں. لیکن ہم دیر دیر تک بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کاوا لے آؤ، پھر کہتے ہیں کہ میٹھا لے آؤ، پھر کہتے ہیں چائے لے آؤ، پھر یہ اور بہت دیر تک ہم جو میزبان ہیں ان کو بھی تنگ کر کیے رکھتے ہیں اور خود اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. ڈے ڈریمنگ، بیٹھ کے بس خیالی پلاؤ، وہ شیخ چلی والی کہانی تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ بیٹھ کے بس سوچتے ہی رہنا کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. تو یہ سب جب ہم اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اگلی سلائیڈ کیجیے. ہماری ٹائم ویسٹنگ کا رزلٹ بہت برا ہے. ہمیں وقت پہ چیزیں نہیں ملتی. ہم کیونکہ چیزیں جگہ سے نہیں ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں وقت سے چیزیں نہیں مل رہی ہوتی. ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو ہم انپریپیئر. مثال کے طور پہ آج کا اگر میں سارا دن ضائع کر دیتی مختلف کاموں میں اور آپ کے لیے یہ سلائیڈز پریپیئر نہ کرتی تو میں انپریپیئرڈ اس میٹنگ کے لیے آتی اور پھر نہ آپ کچھ سیکھتے اور نہ میں کچھ بول پاتی نا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم وقت پہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں میٹنگز کے لیے. یا یہ کہ ہم جب ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو آخر میں آ کے پھر ہم تیز تیز کام کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم چیزوں پہ صحیح سے کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، ہم اپنی اپوائنٹمنٹس مس کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے وقت پہ صحیح کام نہیں کیا. اب جو دوسرا کام تھا اس سے کلیش کر جاتا ہے پہلا کام، تو ہم دوسرے کام کو مس کر دیتے ہیں. ڈیڈ لائنز نہیں میٹ کر پاتے. ہمارا گھر، ہمارا آفس ایک میسی حالت میں، ایک کلٹرڈ حالت میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا. آپ نے کچھ لوگوں کے گھر آپ جاتے ہوں گے، آپ کو بڑا سکون ملتا ہوگا، بڑا اچھا لگتا ہوگا آپ کو، کیونکہ ایک تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ کم چیزیں رکھنا بہتر ہے. آج کل یہ سے مراد ہے کہ آج کل تو ٹرینڈ بھی آ گیا ہے نا کہ منیملسٹک ٹرینڈ جسے آپ کہتے ہیں کہ جتنی کم چیز ہوگی اتنی ہی جگہ پرسکون نظر آئے گی، اتنی ہی جگہ پیاری نظر آئے گی. اور لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں اگر جگہ سے نہیں رکھی ہوں گی تو پھر آپ نے کچھ گھروں میں آپ جاتے ہوں گے تو آپ کو بہت ہی ایک میسی فیلنگ آتی ہوگی، اسمیل آتی ہوگی، اس جگہ کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہوگا کہ چیزیں کچھ صحیح جگہ پہ نہیں پڑی ہوئی. تو جب ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگ جاتی ہیں، سارے پرابلمز ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ. تو یہ جو ہم ریزنز پہ بات کر رہے تھے، ان افیکٹو ٹائم مینجمنٹ، کہ یہ جو ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے تو بھلا اس کے کیا ریزنز ہیں. میں کوئکلی ان سے گو تھرو کروں گی کیونکہ اس کے بعد پھر ہم ان کے سلیوشنز پہ آئیں گے. ان کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اب جب میں آپ سے آپ کی انپٹ لوں گی تو آپ نے ضرور دینی ہے. پہلی چیز ہے انٹرپشنز. مثلا ہم بڑا امپورٹنٹ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی بڑا امپورٹنٹ گول اکمپلش کرنا چاہتے ہیں، اچانک فون کی بیل بجتی ہے، میسج کی بیل بجتی ہے، ہم سب چیز چھوڑ چھاڑ، ہم اپنے بچے کا ناشتہ بھی بنا رہے ہو نا تو سب چیز چھوڑ چھاڑ ہم فون کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن ہے، بہت بڑی انٹرپشن ہے. اس طرح کی انٹرپشنز کو کبھی کھاتے میں نہیں لانا چاہیے. یہ ایسی چیزیں جو بہت ارجنٹ لگتی ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتی نا، ان کو کبھی بھی ہم کو فوراً سے نہیں دیکھنا چاہیے. مثلا ہم کبھی اپنے
اسپاؤس سے، اپنے پیرنٹس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، لیکن فون کی گھنٹی بجتی ہے تو ہم فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، باہر کی گھنٹی بجتی ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ جو انٹرپشنز ہیں ان کو ہم نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. پھر کچھ ہوتے ہیں پیریڈز آف ان ایکٹیویٹی، ہم بس کھڑے ہوتے ہیں. مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہاں اب آپ بیٹھے اس کا انتظار کریں. آپ کسی بس اسٹیشن پہ جائیں، آپ بس کا انتظار کریں. آپ پلین کے لیے بورڈنگ کرتے ہیں، جب اپنی پلین کے لیے جب آپ ٹکٹ وغیرہ وصول کر لیتے ہیں، اب آپ اس کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری آپ کی پیریڈز آف ان ایکٹیویٹی ہیں. ان کو آپ ایک یعنی ضائع بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح، لیکن یوزلی ہم ان وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کبھی کبھی لک بزی ڈو نتھنگ، آپ کو کسی کام پہ بٹھایا گیا، اب کام کا ٹائم نہیں شروع ہوا یا کام ہے ہی نہیں ابھی، تو بس آپ بیٹھے. جو گورنمنٹ آفیسز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس وہاں تو ڈیسک پہ بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں سب لوگ، تو دیکھنے کو بزی ہوتے ہیں کیونکہ آفس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایکچولی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بھائی صاحب جو ہے وہ صفائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اور ایک پتے کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ گرے گا تو میں اپنی صفائی مکمل کروں. تو ایسے ایسے وقت بھی ہماری ٹائم کو ضائع کرنے کی وجہ بنتے ہیں. اگلا طریقہ، پھر آپ دیکھیں بہت سارے کام جب آپ ایک باری میں شروع کر دیتے ہیں، ایک ہی وقت میں شروع کر دیتے ہیں، تو سارے کاموں پہ افیکٹ پڑتا ہے. بعض اوقات ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے روٹین میں نہیں ہوتے، اور ہر کام کو صحیح کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے. جب ہم بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو سارے ہمارے جو انڈیویجول ٹاسک ہیں وہ سارے کے سارے سفر کرتے ہیں. میری ایک رشتے دار ہیں، میری کزن کی وائف امریکہ میں رہتی ہیں. ایک دن ان کے گھر دعوت تھی تو انہوں نے اندر والے چولہے پہ بھی کھانا بنانا شروع کر دیا، باہر والے چولہے پہ بھی کھانا بنانا شروع کر دیا، ساتھ گھر کی صفائی بھی شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کا بھی فون آ گیا، اس پہ بھی بات کر رہی تھی. ایسا ہوا کہ غلطی سے فون پہ بات کرتے کرتے ان کی جو بازو یعنی جو سلیو ہوتی ہے نا، تو وہ آگ کے اندر چلی گئی نا. اور وہ کیونکہ جلدی میں تھی تو ان کو کچھ خیال نہیں آیا، ادھر سے ادھر چل رہی تھی، تو انسان تھک بھی زیادہ جاتا ہے. اور ایسی آگ لگی کہ ان کا 60% جسم جل گیا اور بہت ساری سرجریز ہوئی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم بہت سارے کام ایک ہی وقت میں کریں. لوگ موسٹلی ڈرائیونگ کرتے ہوئے کالز کر رہے ہوتے ہیں اپنی، تو یہ طریقہ پہ ٹھیک نہیں ہوتا. دس از ناٹ ٹائم کا صحیح استعمال. آپ کو ایک وقت میں ایک ہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے. اگلا ہے اسٹریس اینڈ فٹیگ، یعنی کہ جب آپ دیکھو کہ ہر انسان جو ہے اس کو اسٹریس ہوتا ہے. ہم سب تو کچھ نہ کچھ فٹیگ محسوس کرتے ہیں کبھی نہ کبھی، اور کبھی کبھی اسٹریس بہت اچھا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے ایگزامز کا اسٹریس نہیں لوگے تو پڑھو گے کیسے؟ لیکن جب بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتا ہے نا کسی بات پہ، تو پھر ہم فزیکلی مینٹلی ہر طرح سے سفر کرتے ہیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسٹریس لیولز کو بہتر رکھیں. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے میں آپ کو اگلی ریزن میں بتاتی ہوں. اگلا ریزن ہے آل ورک اینڈ نو پلے. یوزلی ہم اسٹریسڈ اس وقت ہوتے ہیں جب ہم صرف کام کام کام، ہر وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سکسیسفل انسان بننے کا طریقہ یہ ہے کہ بس ہر وقت کام کرتے رہو نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ ورک لائف بیلنس کرتے ہیں. وہ جہاں کام میں اپنا وقت گزارتے ہیں وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں، ان کو بھی پورا وقت دیتے ہیں، بلکہ ان کی انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی ایسی مثالیں پتہ ہوں گی. تو آپ کو اپنی جسم کا حق بھی دینا ہوتا ہے، آپ کو اس کو بھی ری انرجائز کرنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کے لیے اگر اپنی فیملی کو بھی سیکریفائز کر دیں، فرینڈس کو بھی سیکریفائز کر دیں، اپنا ہر انٹرٹینمنٹ سیکریفائز کر دیں تو آپ ایک بہتر انسان ہیں. نہیں، آپ کو بیلنس کرنا ہوگا، ادروائز آپ کی اسٹریس اور فٹیگ اور زیادہ بڑھ جائے گی. نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا. کبھی کبھی ہمارے جناب آبجیکٹیوز ہی کلیئر نہیں ہوتے. آپ دیکھیں یہاں پہ جو تصویر بنی ہوئی ہے، تو یہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ہٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے بند آنکھوں کے ساتھ. اگر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو کیسے آپ کا نشانہ صحیح چیز پہ لگے گا؟
تو اگر آپ کوئی چیز اگر آپ کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بڑا بڑا کلیئر ہونا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی کیا اچیو کرنا ہے. ہمیں تو بعض اوقات اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم روزانہ کے اپنے مقاصد کو جانیں. مثال کے طور پہ آج مجھے کیا کرنا ہے. میرے والد جو ہے وہ بعض اوقات دن کے آخر میں ہم سے پوچھا کرتے تھے بچوں سے آج آپ نے کیا اچھا کام کیا. پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا اور پھر اگلا سوال ہوتا تھا کل آپ کیا اچھا کام کریں گے. تو اس بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے. مثلا کل مجھے کلیئر ہونا چاہیے کہ آج مجھے کیا 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 کرنا تھا. ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے نا, وہ ضرور مجھے بنا کے رکھنی چاہیے تاکہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنا وقت بہتر طریقے سے یوٹیلائز کروں. ڈس آرگنائزیشن یہ بہت بڑا ریزن ہوتی ہے ان افیکٹو ٹائم مینجمنٹ کی, کہ ہم ہر چیز جہاں سے بس استعمال کی اور ادھر ہی رکھ دی. ایسا بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو وقت پہ چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کہاں رکھی تھی اور مجھے کہاں سے اٹھانی تھی. تو جب تک آپ اپنے گھروں کو اپنے آفیسز کو آرگنائز نہیں رکھیں گے, ایک مونٹیسری کی کوٹیشن ہے, a thing for a place and a place for a thing, کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے اور ہر چیز کو ایک جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی چیزوں کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے, وہیں پہ اس کو رکھیں, وہیں سے اٹھائیں. یہی ایک آرگنائز طریقہ ہے. اور مثال کے طور پہ آپ کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ پراپر فائلز میں ہونے چاہیے, اور یعنی ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے. تو پھر ٹائم جو ہے وہ بچتا ہے اس سے, اور بہتر طریقے سے آپ ٹائم کو اسپینڈ کر پائیں گے. ان ابیلٹی ٹو سے نو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو کہتے رہیں کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا, یا آپ کسی کی ہیلپ نہیں کریں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پرائورٹیز کو سیٹ رکھیں کہ مجھے اس وقت ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پیرنٹس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کا ایک فرینڈ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ میرے ساتھ یہاں جانا ہے تم نے, تو آف کورس آپ اس میں سے اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنا سلیکٹ کریں گے, آپ کو کرنا چاہیے. اور دوست کے ساتھ پارٹی کرنے بعد میں بھی جایا جا سکتا ہے. تو کس چیز کو آپ نے کب نہ کرنا ہے اور کس چیز کو آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے, یہ آپ کو اپنی زندگی میں آنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اب ہم کیا کریں, یعنی اب کرنے والا کام کیا ہے. ہم نے اتنا کچھ سیکھا, ذرا تھوڑا ہلکا پھلکا سر میں یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو شاید ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ابھی ان میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے ہمیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, 3 سٹیپس کرنے ہیں ہم نے. پہلی چیز میں اور آپ ہم سب ایکسپٹ کریں کہ ہم کافی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. یعنی اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ کیا آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, کیا آپ اپنے دن میں کوئی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ زندگی میں کچھ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ تو جو کہے گا نہیں تو وہ صحیح نہیں کہہ رہا. بیسیکلی ہم سب ویسٹ کرتے ہیں. نمبر 2, ہمارے ٹائم ویسٹیج کا کیا ریزن ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا ریزن ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ موبائل کا استعمال زیادہ کرتی ہوں, یا کوئی اور مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ونڈو شاپنگ بہت زیادہ کرتا ہو, یا آپ میں سے کوئی اور جو ہے وہ ٹو مچ ٹائم جو ہے وہ ہاؤس ورک میں ہی گزار دیتا ہو, سارا دن بس ہاؤس ورک ہی کرتا رہتا ہو. تو ہم سب کے الگ الگ ٹائم ویسٹرز ہیں. تو سب سے پہلے ان کو جانیے کہ میرا ٹائم ویسٹر کیا ہے, اور پھر ہم نے وہ اسٹریٹجیز معلوم کرنی ہے کہ جن سے ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. وہ کیا طریقے ہم اختیار کریں کہ ہم ان چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہ کریں. مثال کے طور پہ رمضان میں مجھے یاد ہے, انفیکٹ رمضان سے 1 مہینہ پہلے میں نے اپنا فون اپنے ہسبینڈ کو دے دیا, اور میں نے کہا آپ نے مجھے واپس نہیں کرنا جب تک کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو, آپ نے میرا فون مجھے نہیں واپس کرنا. اور وہ رمضان میرا یہ جو ابھی پچھلا رمضان گزرا اتنا سکون میں گزرا, اور میرے خیال میں اتنا پروڈکٹیو گزرا, کیونکہ I stopped watching anything on the mobile. تو ہم سب کو ایسی اسٹریٹجیز وقتاً فوقتاً ضرور اپنی زندگی میں لے کے آنی چاہیے. نیکسٹ کیجیے گا,
آخر میں آپ کو 12 ٹپس دوں گی، 12 ٹپس ہیں میرے پاس آپ کے لیے کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹائم کو مینج کریں۔ نمبر 1، اگلی سلائڈ، اپنے دن کا، اپنے ویک کا، اپنے مہینے کا، اپنے سال کا کے گول سیٹ کریں۔ میں نے اس سال یہ کام کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اس سال مثلا میں نے اس سال 10 کلو ویٹ لوز کرنا ہے فار ایگزامپل، تو اس کے لیے اب میں کیا کروں نا، اس کے لیے پھر مجھے اپنا مہینے کا بھی کچھ سوچنا پڑے گا، اپنا ایوری ڈے کا بھی کوئی روٹین سوچنا پڑے گا کہ میں کس طرح سے بہتر طریقے سے اپنا ویٹ لوز کر سکتی ہوں۔ یا میں نے اس سال میں مثال کے طور پہ حج کے لیے جانا ہے، یا میں نے اس سال میں کوئی اور آپ چیز لے سکتے ہیں جو آپ کے پرائورٹی لسٹ میں ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ مثلا حج کے لیے جانا ہے تو میں کس طرح سے اپنے وقت کو یوٹیلائز کر کے اس کے لیے ایک بہتر اور ہیلدی انسان بن سکتی ہوں۔ اگر میں زیادہ واک نہیں کر پاتی تو میں واک کروں گی، اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو میں وہ اماؤنٹ جمع کرنے کی کوشش کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کے جو بھی گولز ہوں، مثلا کل کا میرا کیا گول ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مثلا میں نے اپنے امی ابو کے لیے کھانا بنا کے بھیجنا ہے، اور مثلا میں نے اپنے پڑوسی سے جا کے ملنا ہے۔ اب کل کے اگر مجھے میرے یہ گولز ہیں تو دے شوڈ بی اسپیسیفکلی مجھے پتا ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، میجریبل جس کو میں بعد میں سوچ بھی سکوں کہ ہاں میں نے یہ کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا، اچیویبل میں یہ کر بھی پاؤں۔ مثلا میں کہوں کہ کل مجھے اپنے 10 پڑوسیوں سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو یہ تو اچیویبل نہیں ہے نا، تو ایسا ہو جو میں کر بھی پاؤں، ریئلسٹک ہو اور ٹائم بیسڈ ہو۔ مثلا میں یہ سوچوں کہ دوپہر میں اپنی پڑوسی سے ملنے کے لیے جاؤں گی، اور رات میں یا عصر کے بعد ظہر کے بعد میں پڑوسی سے ملنے جاؤں گی، اور عصر کے بعد میں اپنی پیرنٹس کے لیے کھانا بناؤں گی۔ تو اس طرح کے آپ کے جو گولز ہوں وہ ٹائمڈ ہوں۔ تو یہ پہلا ٹپ میں نے آپ کو دیا۔ نیکسٹ ہے آپ پرائورٹائز کریں، اپنے کاموں کو پرائورٹائز کریں۔ کل مجھے جو کام بھی کرنے ہیں، آپ سب کی کچھ نہ کچھ تو روٹین ہوگی نا، بچوں کو آپ اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرتے ہوگے، یا آپ کھانا پکاتے ہوگے، یا آپ سبزی لاتے ہوگے، یا آپ گھر کو صاف کرتے ہوگے، یا آپ کہیں جا کے کام کرتے ہوگے۔ اس میں ان چیزوں کو آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے۔ مثلاً آپ نے روزانہ کی لسٹ بنانی ہے۔ آپ بلیو کریں میں روزانہ کی لسٹ بناتی ہوں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اور جب میں جاب کر رہی تھی ایک اسکول میں، تو میں اپنے ڈیسک پہ روزانہ وہ لسٹ میری لگی ہوئی ہوتی تھی، اور پہلے نمبر پہ کون سی باتیں لکھیں جو آپ نے لازمی کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ وہ باتیں جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ بہت سارے کام آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں گھر کا کھانا بنا رہی ہوں تو میں صفائی کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتی ہوں۔ کچھ چیزیں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، مثلا اگر مجھے شاپنگ پہ جانا ہے تو وہ آج نہیں تو میں کل چلی جاؤں گی پہلے، لیکن گھر کی صفائی اور کھانا بنانا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کی دوست نے کسی ایسی دعوت میں آپ کو بلایا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بے پردگی ہوگی، یا کسی قسم کی لغویات ہوں گی، تو آپ ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پرائورٹائز کرنی ہے ایوری ڈے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ a thing well planned is half done۔ جس چیز کو آپ نے اچھا پلان کر لیا نا، سمجھو آپ کا آدھا کام ہو گیا۔ تو کل کو اگر آپ آج ہی پلان کر کے رکھو گے نا، تو آپ کا کل بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ سب نے کر کے دیکھنا ہے۔ ہم نے ایک ٹریننگ لی تھی، ٹائم لینڈرز ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کی ہم نے ایک ٹریننگ لی تھی کہ اپنا ہر دن کس طرح سے بہتر استعمال کیا جائے نا۔ تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ چھوٹی چھوٹی پاکٹ ڈائریز رکھیں اپنی پاکٹ میں، ڈائری کے اور ہر انسان کے پاس وہ پاکٹ ڈائری ہونی چاہیے، اور اس میں ڈائری کے ہر پیج پہ آپ ڈیٹ ڈالیں، اور جناب اس دن کے کرنے والے کام کریں۔ اور وہ یہی طریقہ بتاتے تھے کہ شروع میں ڈوز لکھیں، ڈیلیگیٹ لکھیں، ڈیلے لکھیں، ڈیلیٹ لکھیں، 4 خانوں میں ساری چیزیں لکھ دیں کہ یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں آج نا۔ تو اور پھر جو چیزیں ہو جائیں ان کو کاٹ دیں، اور جو چیزیں نہ ہو سکیں وہ پھر اگلے دن کے اس پہ پیج پہ ٹرانسفر کر دیں، اور کچھ نئی باتیں بھی ساتھ لکھ دیں۔ تو یہ ہم سب کریں تو اچھا ہے۔ تھرڈ ٹپ بھی یہی ہے، میک ٹو ڈو لسٹ۔ ایک دن پہلے آپ نے تھنگس ٹو ڈو اپنی لکھ کے رکھنی ہے۔ آپ اپنے فریج پہ لگا سکتے ہیں میگنیٹ سے، آپ اپنے کہیں بھی جہاں آپ اپنی الماری پہ لگا سکتی ہیں، جہاں بھی آپ کی نظر بار بار پڑتی ہے آپ وہاں پہ اس کو لگا سکتی ہیں۔ آپ اپنی ٹیبل پہ کہیں رکھ سکتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں پہلے لکھنی ہے،
اور پھر جو چیزیں ہوتی جائیں ان کو کاٹتے جائیں، اور اسی طرح پھر آپ نے نیکسٹ دن کی بھی بنانی ہے. لائک ایوری ڈے کی آپ ٹو ڈو لسٹ بنائیں تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا. نمبر 4 از اپنے آپ کو فریکوینٹلی آرگنائز کریں. مثلاً اپنی اسٹور رومز کو بار بار دیکھیں، کوئی ایکسٹرا چیزیں تو نہیں پڑی ہوئی. اپنی فائلز کو کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی فائلز کا ہر پیپر ٹچ کریں کہ مجھے یہ چاہیے یا نہیں چاہیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہم پلندے کاغذوں کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں یا اپنے آفس میں رکھ لیتے ہیں، پھر جب ہمیں ایک کاغذ چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں مل نہیں رہا ہوتا، اور اس پہ ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں، کیونکہ ہم نے آرگنائز طریقے سے فائلنگ کر کے چیزوں کو نہیں رکھا ہوا ہوتا. اور یہی حالات ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں. ہماری درازیں اتنی بری طرح، کسی گھر کے آپ اپنی دراز کھول کے دیکھ لیں کہ اس کی کیا حالات ہیں نا. تو اگر ہم ہر مہینے اس کو ایک دفعہ ڈی کلٹر کر دیں گے، جو فالتو چیزیں ہیں، جو خالی باکسز ہیں، جو ایسی چیزیں جو آپ نہیں استعمال کرتے، کسی کو دے دیں یا پھینک دیں جو نہیں استعمال کے قابل، تو اس سے پھر آپ کا بہت زیادہ وقت پورے مہینے میں بچ جایا کرے گا. تو ڈی کلٹر اپنے گھروں کو بھی کریں، اپنے آفیسز کو بھی کریں، اور اپنے مائنڈز کو بھی کریں. آپ کے دماغ میں بھی ایسی بہت ساری باتیں نہیں رہنی چاہیے جو کہ آپ کا فوکس ختم کرتی ہیں. نیکسٹ از لرن وین ٹو سے نو. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو ہم انسان ہیں نا، ہم ہر چیز نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کسی کو نہ نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ایسے شخص کو کہیں آگے فردر بعض اوقات ریفر کر دیا کرتے تھے، یا کسی ایسے شخص سے ملوا دیا کرتے تھے جو اس کی مدد کر دیا کرتا تھا. تو میری سجیشن آپ کے لیے یہی ہوگی کہ ایسی چیزیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے ان کی ذمہ داری پھر نہ لیا کریں. مثلا اگر میرے پاس 10 ذمہ داریاں ہیں اور کوئی مجھے کوئی 11ویں ذمہ داری دینے کی کوشش کرے اور میں کہوں ہاں ہاں جی میں کر لوں گی، اور پھر میں نہ کر سکوں، یہ غلط بات ہوگی. لیکن اگر میں اسی وقت ان کو کہہ دوں کہ جی میری تو یہ 10 ذمہ داریاں ہیں، میں یہ 11ویں نہیں کر سکتی، تو یہ ایک بہتر کام ہوگا. آپ دیکھیں زیادہ تر خواتین کو اپنے ٹیلرز سے اور اپنے ان لوگوں سے بہت شکایت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے کپڑے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی 3 دن میں دے دوں گا، اور اس کے بعد وہ بعض اوقات ہفتے اور 3 ہفتے تک نہیں دیتے. تو آپ نو بعض اوقات کیوں کہیں گے؟ تاکہ آپ اس سے بہتر چیز اس وقت میں کر سکیں. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا نا کہ بعض اوقات آپ کو دوستوں کو نو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے پیرنٹس کو ٹائم دینا ہوتا ہے، یا اپنی فیملی کو، اپنے اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اگر کسی چیز کو بہتر طریقے سے کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط طریقے سے کریں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایکسپٹ کر لیں، اس کو لے لیں، لیکن اس کو پھر ہمبل جمبل کر کے ٹھیک طریقے سے نہ کر پائیں. نمبر 6، اپنے ویٹنگ ٹائم کو یوٹیلائز کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سجیشن کا یا اس ٹپ کا میں نے اپنی پرسنل لائف میں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے پڑھنے کو، کوئی چیز بھی نہیں ہے سننے کو. فار ایگزامپل اب تو خیر موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں، تو ہم یوزلی اس کے اوپر صرف براؤز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور براؤز کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. اس کے بجائے آپ کوئی اچھی ٹاک سن سکتے ہیں، آپ میسیجز کا جواب دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، کوئی امپورٹنٹ فون کالز آپ نے کرنی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے رشتہ داروں میں، کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کا شادی ہوئی ہے، آپ اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسے وقتوں میں کریں جن کو ہم بیسیکلی ویسٹ آف ٹائم کہتے ہیں، کہ جی ٹریفک میں اب سٹک ہو گئے. تو زیادہ تر ہمیں سے زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہوتے، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ادھر ادھر لوگوں کو نا. یا آپ کہیں جلدی پہنچ گئے، شادی میں آپ جلدی پہنچ گئے، کسی میٹنگ کے لیے آپ جلدی پہنچ گئے، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے وقتوں کو ویسٹ آف ٹائم، یعنی اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اس کو گفٹس آف ٹائم سمجھیں کہ یہ تو مجھے وقت مل گیا ہے کہ میں وہ جو میری بھوری بسری دوست تھی اور جس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اس سے ذرا معلوم کر لوں، یا کسی کی فادر فوت ہو گئے، مدر فوت ہو گئی، کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو میں ان کا حال چال معلوم کر لوں. رائٹ؟ تو ان وقتوں کو ضرور یوٹیلائز کریں. نیکسٹ از اوائڈ انٹرپشنز. اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 6-7 منٹ کی بھی کوئی انٹرپشن ہو نا، مثلا آپ نے فون کال کی، آپ کو فون آ گیا،
آپ بڑا امپورٹنٹ ایک پریزنٹیشن بنا رہے تھے اور اچانک ایک فون کال آئی اور آپ وہ سننا شروع ہو گئے. 6-7 منٹ کی اگر وہ فون کال تھی تو آپ کا ریکوری ٹائم اس کے بعد 4 سے 5 منٹ لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا گاڑی جب سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے, اچانک اگر اسے رکنا پڑتا ہے تو اسے واپس وہ سپیڈ لینے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے. تو اوور آل آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ پھر آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو جب ایک کام کر رہے ہو تو اس پہ فوکس کر کے اس کو کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد نیکسٹ کام پہ جاؤ. اس سے آپ کا ٹائم زیادہ بہتر یوٹیلائز ہوگا. نیکسٹ اس چیزوں کو یعنی باتوں کو تھوڑا رکھنے کی کوشش کریں, خاص طور پہ جب آپ کو کوئی فون کال آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اب یہ نہیں کہ اچھا کیا حال چال ہے, اچھا امی ابو کیسے ہیں, اچھا بہن بھائی کیسے ہیں, اچھا آپ کے دادا دادی کیسے ہیں, اچھا تو بچے کیا کر, یعنی کہ ہم بعض اوقات, میری ایک دوست تھی, مجھے وہ یاد آ گئی, اتنی کیوٹ وہ دوست ہے, لیکن وہ نا ہر کسی کا حال الگ الگ معلوم کرتی ہے. تو میں اسے کہتی ہوں بھائی سب ٹھیک ہے, تو وہ پھر پوچھتی ہے اچھا فلاں کیسے ہیں, فلاں کیسے ہیں. تو اپنی باتوں کو شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے تو یہاں کچھ ٹپس ہیں جو لکھی گئی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ گھڑی کو دیکھنا شروع ہو جائیں بار بار نا, تو دوسرے شخص کو شاید احساس ہو جائے کہ وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے. یا یہ جو آخری ٹپ اس میں لکھی ہوئی ہے وہ استاذہ نے ہمیں بتائی تھی کہ وہ, اور ڈاکٹر فرت نے ہمیں بتائی تھی کہ ڈاکٹر فرت اور سر ادریس جن استاد سے پڑھنے کے لیے جاتے تھے اسکاٹ لینڈ میں, تو بڑا اچھا لگتا ہے اپنے استاد کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ باتیں کرنا اور ادھر ہی بیٹھے رہنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب دیر تک لیٹ نائٹ تک وہاں بیٹھے رہتے تھے تو پھر ایک وقت آتا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے تھے اور ہمیں کہتے تھے بہت بہت شکریہ آپ میرے پاس آئے, بہت اچھا لگا, اور ہاتھ ملاتے تھے, اور جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بس اب آپ گھر جائیں نا. تو اس طرح کے سٹل ویز ہوتے ہیں اور ایک مینرز کے ساتھ آپ کسی کو احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. نیکسٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ, پروکریسٹینیشن. بھائی یہ جو ہمارا آرام طلبی ہے نا, ہماری جو سہل پسندی جسے آپ کہتے ہو, لیزینس جسے آپ کہتے ہو, جس کا مطلب ہوتا ہے آج کا کام کل پہ ڈال دینا کہ بھائی ابھی نہیں, بس میں ابھی اٹھتی ہوں, ابھی کرتی ہوں کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا ہے. اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہمارے دین میں خاص طور پہ لیزینس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے دین میں عمل پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. جہاں ایمان کا بھی ذکر آیا, ساتھ عمل کا ذکر آ گیا. عمل کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یعنی کہ اگر جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو اس ایمان کا آپ کیا کریں گے. اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, کچھ اس طرح کا شعر ہے. تو جب آپ صحیح وقت پہ صحیح عمل نہیں کرتے اور اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے ایک سٹریس بن جاتا ہے. اور ایک حدیث میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم جن کا ہم ایک طرح سے احساس نہیں کرتے نا, ایک تو وقت اور دوسرا آپ کی ہیلتھ, جو تندرستی ہوتی ہے انسان کے پاس. تو وقت اور ہیلتھ, ٹائم اور ہیلتھ, ان دونوں کا ہم کو بہت احساس کرنا چاہیے کہ ابھی ہے تو ہم اس کو بہتر یوز کر لیں. یہ جو ہم کام کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا, تو وہ کام ایکچولی بڑھتا رہتا ہے, بڑا ہوتا رہتا ہے. جس طرح یہاں پہ ایک بہت زبردست مثال لکھی ہوئی ہے ابن الجوزی کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر درخت کاٹنے والا, لکڑہارا جسے کہتے ہیں نا, اگر لکڑہارا درخت کو وقت پہ نہ کاٹے اور اس کو ڈیلے کرتا رہے تو کیا ہوتا ہے, لکڑہارا تو بوڑھا ہوتا رہے گا, کمزور ہوتا رہے گا, اور درخت کا تنا جو ہے وہ موٹا ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ. تو یعنی کام جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ کو لیزینس سے بچانا ہے. اس کے لیے دعا بھی ہے, انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں. بی این ارلی رائزر, صبح جلدی اٹھنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہوئی ہے. تو اپنے جو امپورٹنٹ کام ہے نا, جو وہ کام جو آپ سے دن میں نہیں ہو پا رہے ہوتے, وہ آپ صبح پلان کر لیں. آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت آئے گی اور کتنی جلدی وہ کام ہو جائے گا. ایک سٹڈی کے مطابق جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, وہ صبح 10 بجے سے پہلے اپنی پورے دن کے آدھے کام کر چکے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھو کہ ہم اس تو کچھ اٹھ ہی 10 بجے رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے بھی بعد اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ایک طرح سے پورے دن کا جو آدھا پرائم ٹائم تھا وہ ضائع کر دیا.
تو ایکچولی تو ہر کسی کا اپنا پرسنل پرائم ٹائم ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، وہ صبح صبح نہیں اٹھ پاتی تو ان کا پرائم ٹائم پھر کچھ اور ہوگا، ظاہر ہے جب ان کا بیبی سو رہا ہوگا. ہر کسی کا اپنا پرائم ٹائم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کا اپنا ہوتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ سب سے زیادہ دماغی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے، مینٹل کنسنٹریشن جو ہوتی ہے، وہ صبح کے ٹائم میں ہی ہوتی ہے. تو اس وقت کو اگر آپ نے کوئی سبق یاد کرنا ہے، کوئی دعا یاد کرنی ہے، کوئی سورت یاد کرنی ہے، اپنا اسکول کی کوئی پڑھائی کرنی ہے، کوئی بھی آپ نے امپورٹنٹ کام کرنا ہے تو وہ آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ نمبر 11، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں، جب تک ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ سے نہیں مانگتے کہ تو ہی ہمیں توفیق دے، ہم تو عاجز اور بہت ہی کمزور بندے ہیں، تو تب تک ہم اس مشن کو حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی جو ہم کو بار بار مانگنی چاہیے. اب بلیو کریں، جب بھی مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، ایون نماز کے لیے اگر مجھے لگتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، بہت زیادہ میرے اوپر لیزینس سوار ہو گئی ہے، تو میں پڑھتی ہوں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. خوبصورت دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے غم سے بھی نجات دیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے بھی نجات دیں، مجھے کمزوری سے بھی نجات دیں، اور مجھے کسل سے بھی نجات دیں، یعنی کہ آرام طلبی یا لیزینس سے. نمبر 12، آخری جو ٹپ میں آج کی آپ کو دینے لگی ہوں وہ یہ کہ جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آپ، وہ آج سے شروع کریں، اس میں جلدی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے I left at home a piece of gold which was from the charity and I disliked letting it remain a night in my house, so I got it distributed. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ سونا تھا جو مجھے صدقے کے طور پہ مجھے دیا گیا تھا کہ میں صدقے کے طور پہ اس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں، لیکن میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ ایک رات بھی میرے گھر میں رہے، اور میں نے اسی وقت اس کو تقسیم کر دیا. یعنی جو اچھا کام ہوتا ہے وہ اسی وقت کر لینا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے اس کام میں نا اتنا دل نہیں لگتا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں پھسلا دیتا ہے. شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ڈیلے کرواتا ہے، اور پھر آخر کار ہمارا دل اس میں سے ختم ہو جاتا ہے. کوئی ہم صدقہ ہی کرنے لگے، فوراً دے دیں تو دے دیا، ورنہ پھر ہمارے دل میں ڈر خوف آنے لگ جاتے، او میری تو یہ بھی ضرورت ہے، او کہیں میرے پاس ختم نہ ہو جائے. تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی اچھے کام میں ڈیلے کریں. سو لیٹس ڈو اٹ ٹوڈے. جو اچھے ہم نے کام کرنے ہیں ان کا ہمیں آج سے ہی پلان کرنا ہے. نیکسٹ کیجیے گا. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ اس ٹاک کے فوراً بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو 1 ہی گھنٹہ ہے، تو 1 گھنٹہ تو ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ اب یہ ایکٹیویٹی اس ٹاک کے فوراً بات کریں گے، جس کا نام ہے دا پاور آف 5. آپ آج کا یہ ٹاپک سننے کے بعد آپ یہ پورا پکا ارادہ کریں گے اور اس بات کو لکھیں گے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو میں آج سے شروع کروں گی. یہ نئی 5 چیزیں ہیں جو آج سے میں شروع کروں گی تاکہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کر سکوں. مثلا آج کے بعد میں رات کو سونے سے پہلے موبائل فون نہیں دیکھوں گی، یا آج کے بعد میں یہ کام زیادہ کروں گی، یہ کام کم کروں گی. اور اسی طرح 5 چیزیں جو میں آج سے نہیں کروں گی. مثلا میں ونڈو شاپنگ نہیں کروں گی، مثلا میں سلون پہ بہت وقت نہیں لگایا کروں گی، مثلا میں چائے پینے میں بہت وقت نہیں لگاؤں گی، مثلا میں ٹی وی پہ یہ جو ہوتے ہیں یہ ڈسکشنز، پولیٹیکل ڈسکشنز اور یہ چیزیں نہیں دیکھوں گی، یا فلاں گیم جو میں آپ دیکھیں کہ لوگ کرکٹ اور یہ چیزیں کتنے گھنٹے اپنے ضائع کرتے ہیں اس کو دیکھنے میں، بلکہ باقاعدہ اسٹیڈیمز میں جا کے یہ کرتے ہیں، تو میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کروں گی. یعنی جو کمی بیشی آپ کو اپنے اندر محسوس ہو وہ 5 چیزیں آپ کہیں گے کہ میں یہ کروں گی، اور 5 چیزیں آپ سے نہیں کروں گی. ٹھیک ہے؟ ایک پیج آپ نے لینا ہے، ایک پینسل یا پین آپ نے لینا ہے، 5 چیزیں آپ نے لکھنی ہے جو آج سے آپ کریں گے، آپ ارادہ بنا رہے ہیں، اور 5 چیزیں جو نہیں کریں گے. تبھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس ٹاپک کو سننے کا. ادروائز تو پھر بس سن کے آپ سب سو جائیں گے اور اللہ اللہ خیر سلا. اگلا کیجیے گا. یہ ریکمینڈڈ کچھ آپ کے لیے بکس ہیں، دونوں بڑی پیاری بکس ہیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کے بہن بھائی بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں، سب پڑھیں ان بکس کو. ایک ہے دا 1 Minute Manager.
बाय स्पेंसर जॉनसन। बहुत मजेदार सी बुक है कि आप 1 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये जरूर पढ़े। फिर स्टेफन कोवी की जो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप सबको इसके बारे में पता होगा, इसका तो उर्दू तर्जुमा भी छप चुका है। इसके ऊपर बेशुमार टॉक्स हैं इंटरनेट पे, इसके बारे में जरूर सुने। इसको सुनकर आपको बहुत फायदा होगा अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए और अपना वक्त बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। अगला, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहुत खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी माली व फी वक्ती व फी मा रज़क़तनी। ऐ अल्लाह, बरकत दे मेरे माल में, हमारे माल में और हमारे वक्त में, और जो कुछ आपने रिस्क हमें अता किया है उस सब में बरकत दे दें। तो इसी दुआ पे मैं इख्तिताम करूंगी अपनी टॉक का। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दें इंशाल्लाह। और जो कुछ आप सीख रहे हैं इन सारी टॉक्स में, मैंने बाकी भी टॉपिक्स देखे थे, बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। आपके ऑर्गेनाइजर्स ने बड़ा सोच समझ के ये टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और मेहनत के साथ ट्रेनर्स अरेंज किए हैं, तो इनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, बल्कि इंशाल्लाह इसको अपने अमल में भी हमने लेके आना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते बाजी, मेरे पास एक क्वेश्चन है जी। कि ये मल्टीटास्किंग में, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनती हूँ, सीखती हूँ, देन आई फॉल इनटू मल्टीटास्किंग। तो वो जो एहसान के लेवल पे करने वाला काम होता है ना, वो मेरा ब्रेन डिवाइड हुआ पड़ा होता है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? बिल्कुल बेटा, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आपने खुद ही दिया है अपने सवाल में, कि जब हम एक से ज्यादा कामों पे फोकस करने, देखो फोकस तो एक ही होता है। आप देखिए आपने कभी बंदूक चलाई होगी, तो वो फोकस आप कभी 2 चीजों पे कर सकते हो। कभी आप टारगेट जब लेते हो तो आप कभी 2 चीजों पे फोकस नहीं करते, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए। तो एक वक्त में एक काम कंप्लीट करके, बाज़ औक़ात 4 लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप जब चारों की बात सुनने लगते हो तो सभी आपसे नाराज हो जाते हैं कि आपने ना हमारी बात सही सुनी, ना हमारी बात सही सुनी। ये यूजुअली बच्चों में ऐसा होता है, जब माँ के पास सारे बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक की बात सुननी होती है, फिर दूसरे की बात सुननी होती है, फिर तीसरे की। ठीक है, तो कामों में भी ऐसा ही है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि इंसान जो अपनी जिंदगी का एक जैसे कहते हैं ना कि मसलन आप प्रोफेशन चूज करते हो, तो यू कैन नॉट सेलेक्ट मल्टी प्रोफेशंस। यू कैन नॉट बी कि आप डॉक्टर भी बन जाए और साथ आप ये फलां भी बन जाए और ढिमकान भी इंजीनियर भी बन जाए। आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, एक चीज पे फोकस करना होता है, तभी आप स्पेशलाइज कर सकते हैं उसमें। समझ रहे हो आप ये बात? मिसाल के जी तौर पर बाजी। डॉक्टर जाकिर नायक आजकल आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने बारे में एक वाकया सुनाया है कि वो जब पाकिस्तान आए पिछली दफा बहुत पहले 1992 और समथिंग या 94, तो उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मुलाकात की रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे कहा कि जी आप मुझे बताएं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल डॉक्टर, और मैं दीन का काम भी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ ना, मैं आई एम डबल माइंडेड। तो उन्होंने कहा एक चीज सेलेक्ट करो। तो उन्होंने कहा क्या चीज सेलेक्ट करूं? उन्होंने कहा दीन का काम। तो उस वक्त से फिर वो एक काम पे फोकस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ये बात? तो बड़े से जी बड़े काम में और छोटे से छोटे काम में कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग ना ही करें। इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है बाजी, जज़ाकल्लाह। जीनत खान का हैंड रेज है। जीनत, आप अपना माइक वालेकुम। अनम्यूट की। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। बाजी, ये सवाल था मैम कि दो चीज़ों का मुझे अक्सर मसला होता है, एक तो मोटिवेशन का, दूसरी कंसिस्टेंसी। बाज़ औक़ात बहुत हाई मोटिवेशन पिच पर होती है, उस दिन मैं कुछ कर पाती हूँ, लिस्ट भी बना लेती हूँ, सारा कुछ कर लेती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कम हो जाती है, और दूसरी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए क्या आप बेहतर सजेस्ट कर सकती हैं, इनको बरकरार रखने के लिए, मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए? देखो जज़ाकल्लाह मैं खैर आपको वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको 2 बातें कहूंगी। एक तो ये कि हम सब इंसान है ना, तो हम सब के जिंदगियों में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम जैसे ईमान की हालत भी हमारी बहुत अच्छी होती है, और कभी ईमान की हालत भी हमारी डाउन हुई भी होती है। तो ये एक नेचुरल सी बात है एक इंसान के साथ, कि वो कभी बहुत मोटिवेटेड फील करता है और कभी लेस मोटिवेटेड फील करता है। आपने जो काम करना है, अगर आप वाकई कोई
گول ہے جو اچیو کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا ہے، آپ نے اس کام کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے، موٹیویشن کی طرف جانے کے بجائے آپ اپنی ہیبٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جاؤ. اور آپ نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ 21 دن اگر آپ ایک کام کرتے ہیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے، مثلا ہم جب روزے رکھتے ہیں تو جب 20 روزے گزر جاتے ہیں تو روزے بڑے ایزی، آخری 10 روزے بڑے ایزی لگتے ہیں اور ہم بڑی عبادات بھی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. تو کوئی بھی کام اچیو کرنے کے لیے یا کسی بھی کام میں کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ موٹیویشن سے زیادہ ہیبٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تھوڑا باندھ کر اس کام کو کچھ دنوں کر لو. جب آپ کر لو گے کچھ دنوں، تقریباً 20 ایک دن، تو وہ آپ کی ہیبٹس میں شامل ہو جائے، وہ آپ کی عادت بن جائے گا. رائٹ؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا باجی، آپ کے وقت دینے کا، اور ایک ایسا ٹاپک جس کی ہمیشہ ہی ضرورت رہتی ہے اور ہم سب کو ہمیشہ اس کو سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے، اس پر آپ نے بات کی اور واقعی ہم سب کے پرابلمس نظر آ رہے تھے اس میں اور ان کو ڈسکس کیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بہت برکت عطا ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وعلیکم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.